अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस की मुस्तकिली को लेकर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 12 अक्टूबर को यानी कि कल जो होने वाला इजलास है वो बहुत गैर मामूली अहमियत इख्तियार किए हुए है, क्योंकि बार एसोसिएशंस के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू जो है, बहुत सारी डिबेट जो है वो हो रही है। और ये गैर मामूली सूरत हाल क्यों बन गई है, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और दूसरा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के में दो मेंबरान ने, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने और मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से। ये ख़त क्यों लिखा गया है और वो कौन सी वजह बनी जिसने इन दोनों जज साहबान को ये ख़त लिखने पर मजबूर किया? कोई मिसकमिटमेंट है या कोई और सूरत हाल है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी सबसे अहम बात कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की इस आपस में जो एक इख्तलाफात हैं, शदीद इख्तलाफात जो हैं, क्या ये लाहौर हाई कोर्ट के 13 जज साहबान की इन मुस्तकली के मामले के ऊपर असरअंदाज होने जा रहे हैं या नहीं होंगे? क्योंकि जो गॉसिप्स हैं, जो बार एसोसिएशंस में गुफ्तगू हो रही है, वो बड़ी मायूस कुन है इस पहलू के लिहाज से कि इन 13 के 13 जज साहबान को एक मरतबा फिर जो है वो एक्सटेंशन दिए जाने की तवक्को है, या 3 से लेके 5 जज साहबान जो हैं उनको कंफर्म ना किए जाने के हवाले से बातें जो हैं वो भी बार एसोसिएशंस में हो रही हैं। इनमें कितनी सदाकत है, इस सब के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो गुज़श्ता व्लॉग में मैंने ये जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियों के लिए इत्तफाक राय हो चुका है, और उन 3 जजेस में सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से हैं, उनके बारे में मैंने खबर जो है वो दी थी। मेरी ज़ाती खबर जो है वो दो शख्सियात के हवाले से थी, दो जजेस के हवाले से थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से और जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से खबर थी मेरे पास। लेकिन जब मैं इस खबर को कंफर्म करने के लिए निकला, मुख्तलफ लोगों से जब राब्ते किए, अदालती लोगों से, गैर अदालती लोगों से, हुकूमती लोगों से, गैर हुकूमती लोगों से, तो उसमें फिर बार बार मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब का नाम जो है वो आ रहा था, और इस बात की भी तस्दीक हो रही थी कि इनके ऊपर इत्तफाक राय हो रहा है। जबकि एक ज़राए का, हुकूमती ज़राए का ये कहना था, इस बात का उन्होंने इतराफ़ किया था कि अभी बातचीत जो है वो चल रही है। यहाँ तक अगर रुकें और इसके तनाजुर में जब आगे चलें तो इसकी तस्दीक हो गई थी कि 3 नामों के ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है, बावजूद इसके कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के तीसरे नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो ये समझते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनातियों के लिए जो नाम ज़ेरे गौर आए थे पिछले जुडिशल कमीशन के इजलास में, वो चूँकि सारे मुस्तरद हो गए हैं, इसलिए तीसरा नाम जो है वो बीच में नहीं आ सकता। लेकिन इस निज़ाम अदल को बचाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो मुफाहमती कोशिशें कर रही थी, और उस मुफाहमती कोशिशों के नतीजे में ही ये इत्तफाक राय होता हुआ नज़र आ रहा था। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस अदालती तनाज़े की वजह से बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में होती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये कोशिशें जो हैं वो जारी थी, और इसीलिए ये इत्तफाक राय हुआ। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक मिसकमिटमेंट हुई किसी जगह के ऊपर, और उस मिसकमिटमेंट की वजह से अब जो एक दूसरे के ऊपर यकीन ना करने की सूरत हाल है वो बिल्कुल पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। और उसी मिसकमिटमेंट के बाद ही मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को ख़त लिखा है। हमारे ज़राए के मुताबिक वो मिसकमिटमेंट जो है एक वजह बनी है, और दूसरी वजह ये बनी है कि ये रास्ता फराहम करने की कोशिश की गई है, और ये एक बेहतरीन हल जो है वो मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की तरफ से और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की तरफ से पेश किया गया है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान की तैनातियाँ करनी है और बगैर कोई कवायदो ज़वाबत बनाए बगैर
کرنی ہے تو پھر اس کا پول جو ہے وہ بڑا کر لیا جائے. تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز جو ہیں ان کو کنسیڈر کر لیا جائے, اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر کی سینیورٹی پہ جج صاحبان آتے ہیں تمام ہائی کورٹس کے, جنہیں سینئر پیونی جج کہا جاتا ہے, ان کو کر لیا جائے. تو یہ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ جیسے جج صاحبان سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے نظام عدل میں, اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کے نظام عدل میں بہتری کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے, آئینی معاملات کو آئینی طریقے سے حل کرنے کے لیے, کوئی درمیانی راستہ ایسا تلاش کرنے کے حوالے سے جو قانون اور آئین کے دائرے میں ہو لیکن وہ قابل قبول ہو. اس لیے یہ بڑی ذرائع کے مطابق سوچ بچار کرنے کے بعد چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے کو یہ پرپوزل جو ہے وہ بذریعہ خط جو ہے وہ دی گئی ہے, اور اس خط میں بھی دونوں جج صاحبان نے یہ بات مینشن کی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں اسی نقطے کے اوپر, اس لیے یہ ہوا, اس لیے اب ان کو جو ہے وہ یہ خط لکھنا پڑا ہے. لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کی مستقلی کے معاملے کے اوپر. اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ دونوں طرف بہت زیادہ پیک پر پہنچ چکی ہے, ایک گروپ جو ہے وہ مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کا گروپ ہے, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ مبینہ طور کے اوپر مسٹر جسٹس قاضی فائز صاحب کا گروپ ہے. تو اس تناظر کو, اس ان اختلافات کی بنیاد کے اوپر یہ بحث جو ہے وہ بار ایسوسیشنز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ان جج صاحبان کو ایکسٹینشن دی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کو, یا ان تمام کے تمام جج صاحبان کو جو ہے وہ مستقل کیا جائے گا. میری خبر یہ ہے, میں نے جتنے بھی رابطے کیے ہیں اور جتنا بھی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے, وہ یہی خبر ہے کہ یہ 13 کے 13 جج صاحبان جو ہیں ان کو مستقل ہی کیا جائے گا, کیونکہ کچھ سپریم کورٹ کے ذرائع کے مطابق یہ لڑائی جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی لڑائی, یہ ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے معاملات کے اوپر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ہوگی بھی نہیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ان 13 جج صاحبان کی مستقلی کے معاملے کے اوپر تمام فریقین جو ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے دونوں دھڑے, بار ایسوسی ایشنز, حکومت اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان تمام کے جو مفادات ہیں وہ اس ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ کسی صورت بھی یہ ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کی مستقلی کا معاملہ جو ہے وہ متنازع نہ ہو. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کوششیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہ بھی انتہائی مایوس کن ہیں, جس کی وجہ سے بار ایسوسی ایشن میں یہ بات زیر بحث ہے کہ 3 سے لے کے 5 جج صاحبان جو ہیں ان کو لے آف کیا جا رہا ہے, ان کو ہٹایا جا رہا ہے. حالانکہ اس بات کے اندر وہ بات اپیل نہیں کرتی, کیونکہ جو سپریم کورٹ کے جو ایک جج صاحب ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کی بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں, اور انہوں نے مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ اس ہائی کورٹ کے جج صاحب کی مخالفت کی ہے. میرا ذاتی یہ اندازہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک پرسنالٹی کلیش ہے, ادروائز اس سے زیادہ کوئی صورتحال نہیں ہے. ان جج صاحب کو یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں تمام بار ایسوسی ایشنز کے لوگ ان کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. بار ایسوسی ایشن سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے ان لاہور ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کا, وہ ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو ملاقاتیں کرنے اور کوششیں کرنے کا عمل ہے, اس کی وجہ سے کچھ کہتے ہیں کہ جیسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. اور اگر میری گزارش بھی ہوگی چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب سے کہ آپ ان جج صاحبان کو کارکردگی کی بنیاد کے اوپر تو ضرور جانچیں, چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہے. یہ تمام جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آپ نے جج صاحبان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں. کسی کی لابنگ کی بنیاد کے اوپر, کسی کے حسد کی بنیاد کے اوپر, کسی کے تعصب کی بنیاد کے اوپر ہائی کورٹ کے کسی جج کا کیریئر جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ جج صاحب جو ہیں وہ کس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے ان 13 جج صاحبان میں شامل ایک جج صاحب کی اتنی زیادہ مخالفت کر رہے ہیں.
ماضی کا کوئی پرسنالٹی کلیش ہوگا یا ماضی کی کوئی بات ہے تو اس کو نظام عدل کے اندر ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر اور سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر نہیں آنا چاہیے. یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے, نامناسب حرکت ہے, اور انہی کوششوں کی وجہ سے بار ایسوسی ایشن میں یہ باتیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں. یہ تو ایک جج صاحب کی حد تک معاملہ تھا, لیکن جب اس کو تھوڑا سا کریدتے ہیں تو دوبارہ سے جو اس سے پہلے جب یہ اجلاس ہوا تھا, جب ہائی کورٹ کے 13 جج صاحبان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی, تو ان میں کچھ 2 نام بتائے گئے تھے کہ ان کے بارے میں یہاں سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب تھے, شاید وہ انہوں نے ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کی تھی. حالانکہ میرٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ نہ صرف انتہائی قابل ہیں بلکہ انتہائی ایماندار بھی ہیں. ان میں سے تو ایک جج صاحب کے بارے میں بار ایسوسی ایشن کے لوگ اور جو باقی لوگ بھی جانتے ہیں, وہ شاید اپنی تو ایمانداری کی گواہی نہ دے سکے, لیکن ان جج صاحب کی ایمانداری کی گواہی جو ہے وہ سارے دیں گے. میں خود دیتا ہوں کہ میں اپنی جو ہے ایمانداری کی گواہی نہیں دے سکتا, لیکن ان جج صاحب کی ایمانداری کی گواہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اور باقی بھی وکلاء جو ان کو جانتے ہیں, جو ان کے علاقے کے ہیں اور جو ویسے اس جج صاحب کو جانتے ہیں, ان کے بارے میں وہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے اندر یہ مائنڈ میکنگ کرنا, چیف جسٹس پاکستان کی یا جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی یہ مائنڈ میکنگ کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ ان جج صاحب کو یہ کنفرم نہ کریں, یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی فضول قسم کا اعتراض عائد کرنا, یہ انتہائی نامناسب ہے. اور جوڈیشل کمیشن پاکستان کے ممبران کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایسی کسی لابنگ سے متاثر ہوئے بغیر ان جج صاحب کے کیریئر کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ ان کا فیصلہ کریں. قطعاً یہ تاثر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی حد تک نہیں جانا چاہیے. اصولی طور کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورے پاکستان کے نظام عدل کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, لیکن ایسی مستقبل میں توقع جو ہے وہ نہیں کی جا رہی اور ممکن بھی نہیں ہے. اور اس لیے اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی فضول کوششیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران پر اثر انداز ہو کر لاہور ہائی کورٹ کے ان 13 ججز میں سے کسی بھی ایک جج کو یا ایک سے زیادہ ججز کو متاثر کرتی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, بہت بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ ہوگا. کیونکہ مستقبل کے اندر کوئی بھی پروفیشنل وکیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے کی خواہش نہیں کرے گا جب اس کو یہ پتا چلے کہ اس کو بہترین کارکردگی دکھانے کے باوجود, انتہائی ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود, بہترین ڈسپوزل کرنے کے باوجود اس کو سپریم کورٹ کے کسی جج کی لابی کی بنیاد کے اوپر نکال دیا گیا ہے یا وہ نکال دیا جائے گا, اس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے. تو پھر کوئی بھی ایک قابل, ایماندار, پڑھا لکھا وکیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے کی جو ہے وہ خواہش نہیں کرے گا. ہاں, وہ لوگ ضرور لاہور ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتے ہیں, آج بھی بننا چاہتے ہیں, وہ ہاتھ میں سی وی لے کر آج بھی مختلف کوریڈورز کے اندر لابنگ کرتے پھر رہے ہیں, جن کا مقصد صرف دہاڑیاں لگانا ہے, جو انتہائی انکمپیٹنٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں, جن کے بارے میں بار ایسوسی ایشنز کے اندر اشتہار لگے ہوئے ہیں, جن کی کرپشن کے ان لوگوں, وہ لوگ جو ہیں وہ ضرور ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے راضی ہوں گے, کیونکہ وہ آج بھی کوششیں کر رہے ہیں, وہ سال پہلے بھی کوششیں کر رہے تھے, اس بیچ سے پہلے بھی کوششیں جو ہیں وہ کر رہے تھے. اس لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس اجلاس کی کاروائی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے بالخصوص مستقبل کا جو ہے وہ ضرور تعین کرے گی. اس لیے میں امید کرتا ہوں بار ایسوسی ایشنز کے عام وکلاء جو ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جن کی روٹی روزی صرف وکالت ہے, محنت کرتے ہیں, وہ سارے یہ اس بات کو انڈوز کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ان 13 جج صاحبان کی مستقلی کا معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, سوائے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کا کوئی اور معلومات سے, لابنگ سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی اگر کسی جج کی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں ضرور اس سے معذرت کر لینی چاہیے, لیکن کسی تعصب کی بنیاد کے اوپر کسی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ججز کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سارے ججز کے ساتھ آپ کے کچھ ذاتی تنازعات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اصولی طور کے اوپر کہ جو ہائی کورٹ کے جج ہائی کورٹ ہے یا ہائی کورٹ کے کوئی جج صاحب ہیں وہ اتنے ہی قابل احترام ہیں
جتنے کے چیف جسٹس پاکستان ہے، جتنا کوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے یا عام جج ہیں. اس لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے یہ توقع ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا کسی بھی ریکمنڈیشن سے متاثر ہوئے بغیر یا کسی بھی قسم کی نان ریکمنڈیشن سے متاثر ہوئے بغیر، کسی لابنگ سے متاثر ہوئے بغیر، کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ان 13 جج صاحبان کو لازمی طور کے اوپر مستقل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی. اور اسی 12 اکتوبر کے یعنی کہ کل کے ہونے والے اجلاس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کا نظام عدل، سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتیاں اور باقی ہائی کورٹس کے اندر تعیناتیاں اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر مستقبل میں ججز کی تعیناتیاں جو ہیں وہ ان کی سمت جو ہے وہ کیا ہوگی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھے ان جج صاحبان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے، بلکہ اس کو سیاہ ترین دور کہنا چاہیے کہ یہاں پر سائلین جو ہے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کے مقدمات کے بر وقت فیصلے نہیں ہو پا رہے اور انتظامی طور کے اوپر معاملات بھی انتہائی خراب ہیں. اس لیے کوئی بھی افسوسناک فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مجموعی طور کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ان جج صاحبان کی مستقلی کا جائزہ جو ہے وہ لینا پڑے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.